इंशाल्लाह पढ़ेंगे पारा नंबर 29 सूरह नूह और आयत नंबर 5 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ा वल ग़िना अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़न हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिलन बातिला वरज़ुक़ना इज्तनाबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अभी सूरह नूह पढ़ रहे हैं, पारा नंबर 29 है, आयत नंबर 5 है। इसका तर्जुमा है काला रब्बी, उन्होंने कहा, नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कौम को रात दिन दावत दी, मगर मेरी दावत से इनके फरार ही में इजाफा हुआ, और मैंने जब भी इन्हें बुलाया ताकि तू इन्हें माफ कर दे तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां डाल ली और अपने कपड़ों से अपने मुंह को ढांप लिए, अपनी रविश पर अड़े रहे और तकब्बुर की इंतहा कर ली। फिर मैंने इन्हें बरमिला दावत दी, फिर इन्हें मैंने एलानिया भी समझाया, और फिर मैंने चुपके चुपके भी कहा, और मैं अपने परवरदिगार से माफी मांग लो, बिलाशुबा वो माफ करने वाला है, तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हारी माल और औलाद से मदद करेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और नहरें जारी कर देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के वक़ार का ख्याल नहीं रखते, हालांकि इसने तुम्हें कई हालतों से गुजार कर पैदा किया है। क्या तुम देखते नहीं कि अल्लाह ने किस तरह 7 आसमानों को ऊपर तले पैदा किया, और उनमें जहाँ चांद को नूर और सूरज को चिराग बनाया, और अल्लाह ने तुम्हें जमीन से अजीब तरह से उगाया, फिर उसी जमीन में तुम्हें वापस ले जाएगा, और फिर दोबारा फिर उसी से निकाल कर खड़ा कर देगा, और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श की तरह बिछा दिया ताकि तुम इसके खुले रास्तों पर चल सको। ये पूरी सूरत है सूरह नूह जो है नूह अलैहिस्सलाम के ही हवाले से आई है सामने, और इसमें बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि पूरी की पूरी जिंदगी का जो खास खास जो मिशन था उनका, कि 950 साल तक आप तबलीग करते रहे, और उसका तबलीग का जो उनके कौम पर जो है तबलीग का कुछ ऐसा असर हुआ जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि उन्होंने, उनका जो मरकज था तबलीग का इराक में था। दजल और फरात का दरमियानी इलाका था, दजल दाल जीम लाम है, और फरात का दरमियानी इलाका था, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 5000 साल का तवील अरसा भी हायल है। और इसमें बीच में काबिल जिक्र नबी सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम का भी जिक्र इस कुरान में मिलता है, तो वो भी साहिब शरीयत नबी थे नहीं थे। तो इस तरह से नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उनके कौम की तरफ भेजा गया, और उनकी कौम जो थी वो शिर्क का, जो उनके अंदर वबा फैली हुई थी, शिर्क का वो लोग काम करते थे, उनकी कौम जो थी वहां पर फिर अल्लाह ताला इनको वार्निंग वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बचो और ये करो। तो अब यहाँ जो अभी हमने जो अभी पढ़ना है इसको काला रब्बी दावता, तो हमने नूह अलैहिस्सलाम को दावत दी, मतलब नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, लोगों से कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, बल्कि उन्होंने अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कह रहे थे कि अल्लाह ताला मैंने तो इतना काम किया, मैं क्या करूं, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कौम को रात दिन दावत दी, मगर मेरी दावत ने इनको फरार ही में इजाफा किया। यानी कि ये जो इम्कानी हद तक जितना इम्कान जितना मेरे से हो सकता था मैं पैगाम पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अच्छा कि दिन और रात हमने एक कर दिया, मतलब मैंने हक अदा कर दिया पैगाम पहुंचाने का। मगर ये कौम जो थी वो इस कदर जिद्दी वाक़या हुई कि हर सीधी बात का उल्टा मतलब निकालने लगती थी। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं ना, हर सीधी बात का उल्टा मतलब निकालना, क्योंकि उनकी रूह ही गंदी होती है। मैंने जितनी भी कोशिश की इन्हें अपने करीब ला सकूं, इतना ही ये मुझसे दूर भागने की कोशिश करते रहे। दीन की तरफ ला रहा था, मैं तो नेकी की तरफ ला रहा था, लेकिन उनको गंदगी की इतनी आदत पड़ गई थी, और तो वो इस तरफ आना ही नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैंने फरार ही फरार, वो भाग रहे थे हमसे, और मैंने जब भी इन्हें बुलाया ताकि तू इन्हें माफ कर दे, तो उन्होंने क्या किया, अपने कानों में उंगलियां डाल ली,
ٹھوس لی، جیسے کہ ہم تمہاری بات ہی نہیں سنیں گے، بس کانوں میں انگلیاں ڈال دی اور اپنے کپڑوں سے بھی منہ کو اپنے ڈھانپنا شروع کر دیا۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور اللہ نے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، یعنی ایمان لے آؤ اور جو تم نے کر لیا اب چھوڑ دو، معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، گناہوں کی معافی مانگو، یقیناً اللہ کیا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے میری بات کو سننا بھی گوارا نہیں کیا۔ ایک ہوتی کہ سن تو لو، پہلے سن تو لو، اس کے بعد تم دیکھ لینا کیا کرنا ہے نہیں کرنا، سنو تو صحیح میں کیا رہا ہوں، سننا ہی نہیں، سنیں گے تو پھر بدل جانا پڑے گا، تو بدلنا ہم نے ہے نہیں، ہم نے اسی گندگی میں اسی غلاظت میں ہی بیٹھے رہنا ہے، ہم نے سننا نہیں ہے۔ تو اپنے کانوں میں پھر وہ انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، اور دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ جہاں کہیں بھی مجھے دیکھتے تھے اپنا منہ ڈھانپ لیتے تھے، منہ کو اپنے چھپا کے جلدی سے گزر جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہیں ہے مجھے پکڑ لے، کہیں ایسا نہیں کہ مجھے دعوت دے دے، کہیں ایسا نہیں کہ وہ مجھے پھر سے لیکچر شروع، ہم لوگ کہتے ہیں نا لیکچر مت دے، لیکچر کہتے ہیں ہم لوگ اس کو، ایک برے گندے سے الفاظ میں کہتے ہیں بس لیکچر شروع ہو گیا ان کا، بس لیکچر مت دیں۔ تو پھر کیا بولو تو پھر بن جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کی طرح بن جاؤ، وہ بھی نہیں سنا کرتے تھے، آپ لیکچر دیتے ہیں، اپنے منہ پر کانوں میں انگلیاں ٹوس لیتے تھے، منہ پر کپڑا ڈال کے گزر جاتے تھے، جیسے میں نے یہ بات شروع کرنا ہے آپ سب لوگ یہاں سے باری باری اٹھ کے سب چلے جائیں گے۔ تو کیا آپ لوگ قوم نوح علیہ السلام کے لوگ میں سے ہیں؟ ایسے ان سے پوچھا کریں، کیونکہ جب آپ قرآن پڑھ رہی ہیں آپ کو تو سب کچھ پتہ چل رہا ہے کہاں پر کیا بات ہوئی ہے، تو آپ اسی طرح کی بات کریں نا، ابھی جو ہم نے پڑھ رہی ہوں آیت، اسی طرح کی باتیں ہم اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں کہ کیا خدا نہ خواستہ ہم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح ہو جائیں کہ ایک ماں ہے یا باپ ہے یا کچھ جو لوگ ہیں نیکی کے راہ کی طرف بلا رہے ہیں اور آپ سننا بھی پسند نہیں کر رہے اس کی بات، ہنسی مذاق میں اڑا رہے ہیں اس کی باتوں کو، تو وہ جب بھی میں اس کو بلاتا ہوں تو کیا کرتے ہیں، منہ پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں تاکہ میں انہیں دیکھ کر نہ بلاؤں۔ بلاتے تھے نا حضرت نوح علیہ السلام سب کو دیکھ کر، بھائی ادھر آنا میری بات تو سنو، ایک بات تو سنو میری بات، کیونکہ ان کا کام ہی یہی تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اسی کام کے لیے، مشن کے لیے تھا۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا ہے، ہمیں اس لیے تو نہیں بھیجا کہ تم صرف جاؤ کھاؤ پیو عیش کرو دنیا میں، ہمیں بھی اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، جو لوگ الٹ پلٹ کام کر رہے ہیں، تو انہوں وہ بھی اسی طرح لوگوں کو بلاتے تھے، تو وہ لوگ اپنے آپ کو ڈھانپ کے چھپا کے اور راستے سے نکل جاتا کرتے تھے۔ ابھی انہیں مجھ سے اتنی نفرت ہو گئی کہ وہ میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ نفرت کی وجہ اس لیے کہ تم مجھے اس طرف لا رہے ہو، ہم اس طرف نہیں آئیں گے، ہمیں شراب پینے دو، ہمیں جوا کھیلنے دو، ہمیں غلط کام کرنے دو، ہمیں ہر طرح کی بے حیائی کا کام کرنے دو، تم مجھے مت بولا کرو، مت روکا کرو، مت ٹوکا کرو۔ تو آج بھی ہمارے گھروں کا بھی یہی حال ہے، اگر آپ زیادہ بولیں گے ماں باپ کو برا لگتا ہے، اور ماں باپ تو کہتے ہی نہیں بچوں کو، سارا دن وہ لیپ ٹاپ پر بیٹھے ہوتے ہیں، گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، نہ اللہ نہ رسول نہ نماز نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ۔ قرآن سے تو تعلق ایسا لگتا ہے کہ قرآن تو بہت آخر کی چیز ہے، قرآن اٹھانا تو بہت ہی آخر کی چیز ہے۔ تو یہاں پر وہی کام تھا کہ اپنا اس طرح کر لیتے تھے، اور وہ مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے اور منہ پر کپڑا ڈال لیتے تھے، یہ ہے ان کی ضد اور نفرت کی انتہا۔ انہوں نے تو ہمارے احکامات کے سامنے اکڑ جانے کی حد کر دی تھی، اللہ کے احکامات کے سامنے اکڑ جانے کی حد کر دی تھی، حد ہی کر دیا جس کو کہا جائے، اس طریقے سے ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانپ لیے، اپنی روش پر اڑے رہے، جو اپنے ان کی جو حرکتیں تھیں، جو ان کی روش تھا، جو ان کا طور طریقہ تھا، اسی پر اڑے رہتے تھے، غلط ہے تو غلط ہی پر اڑے رہیں گے، کیونکہ اس میں نفس کو بہت مزہ آتا ہے نا، کوئی روک ٹوک تو ہے نہیں، جیسے مرضی آؤ لباس پہنو، جیسے مرضی آؤ کھاؤ، جیسے مرضی آؤ آئے شہوت کرو، جیسی مرضی آئے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا تھا، اپنی روش پر اڑ گئے تھے اور تکبر کی انتہا کر دی تھی، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، واستکبارا، یعنی اب اڑ گئے تھے اور تکبر کی انتہا، تکبر سے ہی انسان نیکی کی طرف نہیں آتا ہے۔ کس چیز کا تکبر ہے بھائی، کس چیز کا تکبر ہے؟ تو پھر میں نے انہیں برملا دعوت دی، یعنی ہاکے پکارا، ہر طرف سے میں نے ان کو دعوتیں دی، ہر طرح سے، جو انہوں نے اپنا کام کر لیا، کم سے کم پورا کام انہوں نے کر لیا اپنا دعوت کا، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا، انہوں نے اپنا پورا کام کر لیا۔ پھر انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے میں پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ پھر میں نے انہیں برملا دعوت دی، پھر انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا، اور چپکے چپکے بھی
کہ کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو، وہ بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یعنی استغفار سے حاصل ہونے والی دنیاوی فائدے بھی بہت زیادہ ملتے ہیں استغفار سے۔ اب یہ ہم لوگ اپنے لیے اس کو گرہ میں باندھ لیں کہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، اس کو نوٹ کر لیں اور اپنی زندگی میں اس کو رائج کر لیں۔ کس کو؟ استغفار کو۔ استغفار سے کیا ہوگا؟ آپ کا ساری دنیا بھی آپ کی اچھی ہو جائے گی اور آخرت تو ہو ہی جائے گی انشاءاللہ۔ تو جہاں تک سمجھانے کا تعلق ہے، ان کی مجلسوں میں بھی جاتا ہوں، ان کے گھروں میں بھی جاتا ہوں، حضرت نور علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور ان کی محفلوں میں بھی جاتا ہوں، انہیں برملا سمجھاتا ہوں۔ اس سے دیکھیں ہمیں کیا ملا سبق، ہمیں بھی کچھ سبق ملا نا، کہ جہاں تک میں سمجھانے کا تعلق ہے تو میں ان کی مجلس میں بھی جاتا ہوں، یعنی کہ جب ان کا کوئی شادی ہے، بیاہ ہے، کوئی مجلس ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی میں جاتا ہوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے، اور ان کے گھروں میں بھی میں جاتا ہوں۔ یعنی کوئی موقع ایسا ہم جانے نہیں دیں جہاں پر ہمارے پاس اتنے لوگ موجود ہوں اور ہم ان کو کوئی نہ کوئی چھوٹا سا لیکچر یا چھوٹی سی بات اللہ کی نہ سنا کے اٹھ جاؤں۔ یہ ہمارے ڈپٹی نذیر احمد ہے، ہمارے مولانا کے ساتھیوں میں سے تھے، ان کی کتاب ہے ایک، اس میں انہوں نے اپنے بارے میں اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ جب شام کو واک کرنے جاتے تھے تو یا پھر جاتے تھے دفتر وغیرہ، اس زمانے میں سائیکل وائیکل پہ جایا کرتے تھے، تو ان کا ایک بیگ ان کے ساتھ ہوتا تھا، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کتابچے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، مطلب ہلکی ہلکی سی اچھی اچھی لٹریچر کی کتابیں، اور وہ شام میں بھی نکلتے تھے تو لوگوں کو تقسیم کرتے ہوئے آتے تھے، بیگ خالی کر دیتے تھے۔ پھر ان کی جب وہ ہوئی، شادی ہوئی، تو ان کی بیگم جو تھی وہ جو اس راستے پہ نہیں تھی، انہوں نے اپنے گھر والوں سے اجازت لیا کہ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو، ان کا رشتہ طے ہو چکا تھا، تو میں ان کی ذہن سازی کر دوں۔ سب نے بڑوں نے اجازت دے دی، تو ان کو خط لکھا کرتے تھے، آپ یہ والی کتاب پڑھیے، اس کا یہ والا صفحے کا یہ والا کالم مجھے بہت پسند آیا، آپ تبصرہ کریں اس پر کہ آپ کو کیسا لگا۔ اس طرح کرتے 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 اتنے ٹائموں میں ان کو بہت ساری انہوں نے کتاب پڑھوا دی، اور جب ان کی شادی ہو کر آئی تو وہ شادی بہت چھوٹی سی عمر میں شادی ہو جاتی تھی، 15 سال، 16 سال، 17 سال میں، تو وہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی، دلہن ان کی کمرے میں تو بہت ساری خواتین تھی، تو انہوں نے بچوں سے کسی سے کہلوایا کہ جا کے میرے میاں سے پوچھ کر آئے کہ میں یہاں پہ بہت ساری عورتیں جمع ہیں، تو میں کیا تھوڑا سا ان کے سامنے درس رکھ لوں، اللہ کی بات رکھ لوں سامنے، اگر آپ کی اجازت۔ انہوں نے کہا بالکل میری طرف سے اجازت۔ انہوں نے فوراً موقع دے کر کے وہاں پر اپنا اللہ کی آیتوں کو سنانا شروع کر دیا۔ تو یہ باتیں میں اکثر پڑھتی بھی ہوں اور سنتی بھی ہوں، ہمارے پاس بڑی پیاری کتاب ہے ڈپٹی نذیر احمد شہید کی، تو اس میں یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی باتیں لکھی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی گروہ دیکھیں، جب بھی تھوڑے سے لوگوں کا مجمع دیکھیں، جب بھی کوئی ایسے فنکشن میں جائے، کہیں نہ کہیں بیٹھ کے آپ نے کوئی نہ کوئی بات جا کے ضرور بتانا ہے، تبلیغ کرنا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، میں تو ان کو مطلب کہہ رہے کہ ملاقاتوں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہاں پہ تو کیا ہوگا، استغفار سے کیا ہوگا، انہوں نے کہا کہ میں انہیں برملا سمجھاتا ہوں، ان کے خیر خواہی کے لہجے میں انفرادی ملاقات بھی میں سمجھانے جاتا ہوں، ان سے ملنے کے لیے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس وقت تم پر قحط مسلط ہے، اس وقت قحط مسلط تھا، ملک کے اندر قحط تھی، اناج کی قحط تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، اگر تم اللہ کی طرف رجوع کر لو گے تو اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو گے تو تم پر سے یہ قحط دور ہو جائے گا، اور اللہ کی مہربانی سے خوب بارش ہو جائے گی، اور تمہارے اموال اور اولاد میں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے گا، اموال میں بھی، مال میں بھی، اور اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار کی دنیا میں حاصل ہونے والے ایسے فوائد کا ذکر جو ہے، جو قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے کہ استغفار کرو گے تو اللہ یہ دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا۔ اور جیسے کہ سورہ مائدہ میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل کتاب تورات اور انجیل اور جو کچھ اس کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا تھا، ہر عمل پیرا، اگر وہ عمل پیرا رہتے تو اوپر سے ان کے اوپر کیا ہوتا، رزق برستا اور نیچے سے نکلتا۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر جو ہے 22 میں ہے، 26 میں ہے، کیا ہے، اگر توبہ استغفار کرتے تو کیا ہوتا، رزق آسمان سے برستا اور نیچے سے ابلتا۔ اور سورہ اعراف میں بھی فرمایا گیا کہ اگر بستی کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، سورہ اعراف میں بھی۔ یعنی توبہ استغفار کرنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، گھر میں برکتیں، آپ کے گھر میں اتنا رزق آئے گا، ہر طرف ہوگا، خوشحالی آئے گی۔ تو یہ ہے، ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ استغفار کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، اور تندرستی اور کئی دوسری پریشانیاں بھی اس سے دور ہو جاتی ہیں۔
استغفار سے تنگ دستی بھی دور ہو جاتی ہے. جس کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، خاص کا کوئی مسئلہ ہے، تو اس کو استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد حسن بصری جو ہے نے ایک شخص سے قحط کا شکوہ کیا، دوسرے نے محتاجی کا شکوہ کیا، تیسرے نے اولاد نہ ہونے کا شکوہ کیا. آپ نے ان تینوں کو استغفار کا حکم کیا. اولاد نہیں ہے، استغفار کرو. قحط ہے، استغفار کرو. محتاجی ہے، غربت ہے بہت زیادہ، استغفار کرو. اس نے کہا ان کے شکوے تو الگ الگ ہیں، لیکن آپ ہر ایک کو استغفار ہی کا حکم دے رہے تھے. اس کے جواب میں آپ نے یہ آیت پڑھ کے انہیں مطمئن کر دیا ہے جو ابھی ہم نے پڑھ کے سنائی آپ کو. بلکہ بعض تو علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر مقصد کے حصول کے لیے اللہ کے حضور استغفار کرنا چاہیے. چنانچہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ بارش کی دعا کے لیے باہر نکلے اور صرف استغفار ہی پر اکتفا فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ نے کیا کیا؟ بارش چاہیے تھی تو انہوں نے استغفار ہی پر اکتفا فرمایا. اور کسی نے عرض کیا کہ ام المومنین آپ نے بارش کے لیے دعا تو کی ہی نہیں. تو فرمایا میں نے آسمان کے دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے. پھر آپ نے سورہ نوح کی یہی آیت پڑھ کر لوگوں کو سنائی. ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھی نا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ تم مجھ سے معافی مانگ لو. چپکے چپکے پکارا اور کہا اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ معاف کرنے والا. تم پر سے کیا کرے گا؟ تمہیں آسمان سے خوب بارش برسائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ نے کیا کیا؟ باہر نکل کے بارش کی دعا مطلب بارش کے لیے استغفار کرتے رہے، استغفار کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے. تو لوگوں نے کہا بھی آپ نے دعا تو کی نہیں اور آپ تو بس سے استغفار کر کے جا رہے ہیں. تو پھر انہوں نے یہ والی آیت پڑھ کے سنائی تو وہ تم پر سے آسمان کے خوب بارش برسائے گا اور تمہاری مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا. تو اب ہمیں یہ بات ہمیں آج کے لیے ہمارے لیے بہت اہم سبق ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کوئی بھی پریشان ہو سب کو یہی بات بتائیں. اگر یہ آیت یاد ہو جائے تو اور بھی اچھی بات ہے. کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نوح کی آیت نمبر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے میں تمہیں ان سب چیزوں سے کروں گا، تم استغفار کرو. مال اولاد بارشیں ہر چیز تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، نہریں جاری کر دے گا. باغ پیدا کرے گا، نہریں جاری کرے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کے وقار کا خیال نہیں رکھتے. اللہ کے وقار کا خیال کا مطلب یعنی کہ تم جو ہو وقار کا خیال نہیں رکھتے. یعنی جب تم اپنے چھوٹے چھوٹے جو ہے مطلب جو سردار ہوتے ہیں وہاں تم جاتے ہو بڑے اہتمام کے ساتھ جاتے ہو کہ ان سے جا کے بات کروں گا، اور وہاں جا کر یہ خیال کرتے ہو کہ خلاف ادب اگر کوئی حرکت ایسی نہ سرزد ہو جائے. لیکن اللہ کو تم نے ایسا بے وقار سمجھا رکھا ہوا ہے، بے وقار سمجھا ہوا ہے کہ اس کے خلاف بغاوت کرتے ہو اور اس کی نافرمانیاں کرتے ہو. یعنی جب تم کسی کے پاس جاتے ہو تو تم کتنے سیٹ ہو کے جاتے ہو کہ میں کسی بڑے کے پاس جا رہا ہوں تو مجھے اپنا چودھری کے پاس یا سرداروں کے پاس، تو تم کتنے تعظیم کے ساتھ عزت کے ساتھ جا کر دھیمی آواز کے ساتھ جھک جھک کر تم آرام سے بات کرتے ہو. تو تم کیا اللہ کو سب سے زیادہ تم ایسا سمجھتے ہو کہ اللہ کے سامنے تم ایسی سی باتیں کرتے ہو، بے وقار سمجھتے ہو اللہ کو. اس کے خلاف تم پھر بغاوت کرتے ہو، اس کی نافرمانیاں کرتے ہو، اس کی خدائی میں دوسروں کو شریک بناتے ہو. تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی ہے، نہ ہی تمہیں یہ اندیشہ ہوتا ہے. یعنی اللہ کے ساتھ تم کسی کو اور شریک بنا رہے ہو. بارش کوئی اور برسائے گا، تمہاری خوشحالی کا سبب کوئی اور کر کے دے گا، اور وہ ہر وقت اپنے گناہوں کی سزا دینے پر حالانکہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. تم نے ذرا سا بھی گناہ کیا اسی وقت میں تمہارا ہاتھ پیر توڑ سکتا ہوں، اسی وقت میں تمہیں انسان سے بندر بنا سکتا ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اسی وقت میں کر سکتا ہوں. لیکن ہم نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے شاید کہ تم پلٹ آؤ. تم میرے بندے ہو، میں کیسے میں تمہیں اتنی جلدی جلدی تمہیں تکلیف دے دوں؟ شاید تم پلٹ جاؤ گے، معافی مانگ لو گے. یہاں پر کیا ہے؟ معافی مانگنا بہت ضروری ہے. تو یہاں پہ ہمیں بڑا اچھا سا سبق ملا ہے آج کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ استغفار کو اپنا لازم بنا لیں گے. کئی مطلب اگر آپ تسبیح پہ پڑھتی ہیں، ہاتھ پہ پڑھتی ہیں، آپ استغفار کے کچھ بھی لا الہ الا انت سبحانک استغفر اللہ ربی من کل ذنب یا کوئی بھی استغفر اللہ ربی مطلب کچھ بھی ربنا ظلمنا انفسنا استغفار مطلب اللہ سے گناہوں کی معافی، اور نہیں تو اپنی زبان میں بھی مانگ سکتی ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا، 7 آسمان کو اوپر تلے پیدا کیا ہے. یعنی کہ یہاں پر اس کے جو ہے سورہ ملک کے اندر بھی یہ بات آئی ہے، اور اس میں چاند کو نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ بنایا ہے. اب دیکھیں یہ والی بات یاد رکھیے نا کہ چاند کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟
نور بنایا ہے. ہم لوگ کہیں گے روشنی بنائی ہے، نہیں، نور بنایا ہے. قرآن کے الفاظ کو پڑھا کرے. چاند کو نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ بنایا ہے. یعنی آسمانوں کو جگمگانے والے چاند اور سورج ہمارے لیے محض روشنی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی کا بہت حد تک انہی پر انحصار بھی ہے. سورج کیوں ضروری ہے، چاند کیوں ضروری ہے؟ صرف چمکنے کے لیے نہیں ہے. سورج کی وجہ سے ہماری زمین میں رات اور دن وجود میں آتے ہیں. سورج غروب ہو گیا، رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا. سورج نکل گیا، صبح ہو گئی، چلو بھائی اپنا ذریعہ معاش کمانے کے لیے نکلو. موسموں کی تبدیلی آتی ہے سورج اور چاند سے. فصلیں پکتی ہیں، پھلوں میں رس بھرتا ہے، سورج کی روشنی سے رنگ بدلتا ہے پھولوں کا. اور انہی چیزوں سے انسان اور دوسری جاندار مخلوق کو غذا مہیا ہوتی ہے. اب ہم سوچیں کہ سورج سے ہمیں کیا غذا مہیا ہوگی؟ سورج نہیں نکلے گا تو آپ کا پھل ہے، اناج ہے، کیسے پکیں گے، کیسے تیار ہوں گے؟ تو آپ کو کہاں سے غذا ملے گی؟ آپ کسی سے ایسی جنرل نالج سوال کیا کریں، چلیں بھائی بتائیں سورج سے ہمیں کیسے غذا ملے گی؟ تو یہ جاندار مخلوق کو غذا ملتی ہے. تم پر اللہ کے یہ کیا کم احسان ہے کہ پھر بھی تم اللہ کے ناقدر اور تم جو ہو اللہ کے ساتھ نمک حرامی جس کو کہا جاتا ہے کہ تم وہ کرتے ہو. تم اللہ کی چیزوں کو استعمال کرتے ہو. پوری کائنات میں تم سانس لیتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، بولتے ہو، سب چیزیں آنکھوں سے دیکھتے ہو، کان سے سنتے ہو. یہ سب دینے والا اللہ رب العالمین، اور تم اس کو ہی پیچھے کر دیتے ہو. تو یا اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے عجیب طرح سے اگایا. زمین دس میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اگایا. اگایا کا مطلب مٹی سے تمہیں پیدا کیا اللہ نے، اور مٹی ہی میں تم رول مل جاؤ گے. اور پھر جب تم دوبارہ پیدا ہوگے، یعنی کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے آخر میں، تو ہم دوسرے جسم کے ساتھ جائیں گے. ہمارے یہ والا جسم نہیں ہوگا ہمارے ساتھ. یہ جسم ہمارا یہی دنیا کے لیے بنایا تھا اللہ نے، اور مٹی میں اس کو ختم کر کے گھلا دینے کے لیے بنا تھا. اس کے بعد جب ہم پیدا ہوں گے تو ہمارا دوسرا جسم ہوگا سارے کا سارا، لیکن شکل میری ویسے ہی ہوگی، سب چیزیں میرا وہی ہوگا. زمین میں عجیب طرح سے اگایا، پھر اسی زمین میں تمہیں واپس لے جائے گا. اور اس کے بعد یعنی مرنے کے بعد تمہیں اسی کے اندر جانا ہے، اور پھر زندگی اسی زمین سے تمہیں پھر سے واپس آنا ہے، اور پھر دوبارہ اسی سے تمہیں نکال کر کھڑا کر دے گا اللہ تعالیٰ. یہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے الحمدللہ. اور اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے کھلے راستے پر چل سکو. یہ فرش ہے زمین. اب بائی روڈ جا رہی تھی میں اس دن، تو میں دیکھ رہی تھی کہ مجھے وہ آیت یاد آ رہی تھی کہ زمین بچھا دی گئی ہے تمہاری. اتنی لمبی زمین ہے، اتنی لمبی زمین ہے کہ زمین بچھا دی اللہ نے. جہاں تمہارا دل چاہے تم اپنی آبادی بڑھا لو، پوری دنیا بسا لو، پورا شہر آباد کر لو. یہ زمینی زمین زمینی زمین زمینی زمین ہے، کوئی رہتا نہیں ہے وہاں پر، کچھ نہیں ہے، لیکن زمین اللہ نے بچھا دی. تو اللہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے زمین کو فرش کی طرح سے تمہارے اوپر بچھا دیا. زمین تم یہاں اس زمین پہ رہنا چاہتے یہاں رہو، تم اس زمین پہ رہنا چاہتے تم وہاں رہو. پوری دنیا میں زمین بچھی ہوئی ہے نا. کتنی بڑی زمین ہے. ہم لوگوں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے، کبھی تصور کیا ہے کہ کتنی بڑی زمین اللہ نے بچھا دی ہمارے لیے؟ یہ بھی تو ایک معجزہ ہی ہے کہ زمین بچھا دی اللہ نے. اور پھر یہ کہ اور تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پہ چل سکو، کھلے راستے بنا دیے اللہ تعالیٰ نے. اب تم اپنی بستی بسا لو وہاں پہ. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی شان دکھا رہا ہے کہ میں یہ سب چیزوں پر قادر ہوں. بس یہ رکوع ختم ہو گیا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.